खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक मरतबा फिर हम सबको ये मौका फराहम किया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और उसके नाम को मिलकर इज़्ज़त और जलाल दें। आमीन। मेरे साथ निकालिए वाइस की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी सिर्फ पहली आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। आमीन। हर चीज़ का एक मौका, खुदा हर चीज़ में से हमें अपॉर्चुनिटी देता है और आसमान के नीचे एक वक्त है जिस वक्त पर खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करता है। अपॉर्चुनिटी जो खुदा हमें देता है उसे पहचानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। खुदा हर एक शख्स को यकसां अपॉर्चुनिटी देता है। सूरज सबके लिए चमकता है, आमीन। चांद सबके लिए है, सितारे सबके लिए हैं, पानी सबके लिए है, ऑक्सीजन सबके लिए है, दरख्त सबके लिए हैं, दरिया सबके लिए, समुंदर सबके लिए। खुदा ने जो अपॉर्चुनिटीज इंसानों को दी हैं वो यकसां है। सबका दिन जो है 24 घंटे का है और जो कुछ खुदा ने दिया है वो सब यकसां है। इन अपॉर्चुनिटीज को जो लोग अवेल करते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो खुदा के मुहैया करदा मौक़ों को खो देते हैं वो नुकसान उठाते हैं। मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो फैसलों की एक ऐसी कड़ी है, मुस्तकिल फैसले आप करते जाते हैं और कड़ियाँ बनती जाती हैं। जहाँ आप गलत फैसले करेंगे आपकी ज़िंदगी किसी मनफी रुख की तरफ चली जाएगी, लेकिन जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी के अंदर दुरुस्त फैसलों को आने देते हैं हमारी ज़िंदगी मुनज़्ज़म होती जाती है, हमारी ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, हम बेहतर बनते चले जाते हैं और हमारी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। बहुत से लोगों का मानना यह है कि मौका एक ही बार हाथ आता है, दोबारा कभी नहीं आता, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। इंसान को मौके मिलते हैं, ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी आपको खुदा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि जब हमें मौका मिले, मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद आई, आप शायद उससे वाकिफ़ हों। मोहम्मद आमिर एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है और इसने आके बॉलिंग करनी शुरू की और आते ही ये छा गया। ये यंग लड़का था, लेकिन हुआ कैसे, मौका मिला पाकिस्तानी टीम में खेलने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि एक जुए के स्कैंडल में फंस गया और जुए के स्कैंडल में फंसने के बाद इसको सजा हुई और सजा ये हुई कि ये 5 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकता, इवन के डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल सकता, टोटली तौर पर पाबंदी। इसे मौका मिला लेकिन ये इस मौके को अपने हाथ से गंवा बैठा। 5 साल जाया हो गए। 5 साल के बाद अब ये दोबारा आया है, इसे दोबारा मौका मिला है और 5 साल के बाद आकर इसने दोबारा बॉलिंग स्टार्ट की है और अब ये उसी जगह से दोबारा स्टार्ट कर रहा है जहां आज से 5 साल पहले इसने शुरू किया। अपॉर्चुनिटी उसे उस वक्त भी मिली थी, अपॉर्चुनिटी उसे दोबारा भी मिली, लेकिन हुआ क्या, 5 साल जाया हो गए। मुझे और आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, हम तौबा कर सकते हैं आज ही, कल परसों या आइंदा आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग ना करें। आज ही से हम दुआ का आगाज कर सकते हैं, ये मौका है, खुदा ने अपॉर्चुनिटी दी है। आज ही से हम कलाम पढ़ने का आगाज कर सकते हैं, आज ही से हम अपनी जिंदगी में तब्दीली के बारे में सोच सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में बड़े स्टेप्स ले सकते हैं। आज ही हम ये फैसला कर सकते हैं कि मैं अपनी नाराज बहन से सुलह कर लूं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 2 बहनों के ताल्लुक से सुना था कि 25 साल वो दोनों बहनें एक दूसरे से नाराज रहीं। कितने साल जी? 25 ईयर्स। 25 साल वो बहनें एक दूसरे से मिली नहीं और रीजन बहुत छोटी सी थी, लेकिन उन्होंने उसको अपनी अना का मसला बना लिया। और जब कभी वो किसी शादी में एक दूसरे को देखती तो यहाँ तो बड़ी वाली चली जाती या छोटी चली जाती और वो एक जगह पर इकट्ठी रहती नहीं थी। लेकिन 25 सालों के बाद बगैर किसी वजह के उनकी सुलह हो गई। उन्हें एक मौका मिला, किसी शख्स ने थोड़ी सी हिम्मत की और उन दोनों की सुलह कराने की कोशिश की और वो मान गई, उनकी सुलह हो गई। मौके उन्हें बहुत से मिले लेकिन उन्होंने उन मौकों को अपनी जिंदगी में अवेल नहीं किया और हुआ कि आप 25 साल जाया कर दिए। 25 साल कोई, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा नहीं है, जिंदगी का एक हिस्सा है। 25 साल में एक नस्ल जवान हो जाती। उन्होंने 25 साल जाया कर दिए महज एक छोटी सी रंजिश को दूर ना कर सके। खुदा हमें अपॉर्चुनिटीज देता है और खुदा यीशु मसीह ने कहा था बनी इसराइल से, तूने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की। खुदा हमें मौका देता है लेकिन हम उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे जरूरी चीज मेरी और आपकी जिंदगी में ये है कि हम अपनी जिंदगी में बेहतरीन फैसले कर सकें। हमारी जिंदगी का एक गलत फैसला हमें बहुत दूर ले जाता है और हमारी जिंदगी का एक दुरुस्त फैसला हमें उस जगह पर ले आता है जहां पर खुदा हमें ब्लेस कर सकता है, जहां पर खुदा हमें बरकत दे सकता है। और मैंने इन सालों में जब से मैं खिदमत में हूं, मैंने बहुत से लोगों को गलत फैसले करते हुए देखा है और मैंने बहुत से ऐसे फैसले उन्हें करते देखा जिनकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दुरुस्त फैसले किए और उनकी जिंदगी कामयाब जिंदगी। मैं और आप दुरुस्त फैसले कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी हिकमत और दानाई है आप हर फैसला जो भी अपनी लाइफ में करें वो ठीक हो?
ایسا ہو سکتا ہے, ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں, لیکن خدا ہے جو مجھے اور آپ کو غلط فیصلے کرنے سے روکتا ہے. اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گا. داؤد ایک جگہ پر فخر میں آ گیا, وہ جنگجو آدمی تھا, بڑی جنگیں اس نے لڑی, اس کے اندر فخر آ گیا کہ میری جو فوج ہے وہ دنیا کی عظیم ترین فوج ہے, اور میں جو سپہ سالار ہوں میں دنیا کا عظیم ترین سپہ سالار ہوں, میرے آگے دنیا کی کوئی فوج ٹھہر نہیں سکتی. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم ذرا فوج کی مردم شماری کرو کہ فوج کے اندر, میری فوج کے اندر شمشیر زن جو ہیں وہ کتنے ہیں, اور ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے, ہمارے پاس کتنے ٹرینڈ لوگ ہیں. تو جو اس کے ماتحت فوجی تھے ان میں سے ایک نے کہا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, کیا اب تک بنی اسرائیل کی جنگیں خدا نہیں لڑتا ہے, تو کیا اب ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج گنیں؟ فوج گننے سے مطلب یہ تھا کہ داؤد اپنی طاقت دیکھنا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے اس کو کبھی خیال نہیں آیا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے, چاہے میں 300 لوگ بھی لے کر چلا جاؤں میں جنگ جیت لوں گا. لیکن جب اس کی آنکھیں خدا سے ہٹ گئیں تو وہ غلط فیصلے کرنے لگا. ہم غلط فیصلے کب کرتے ہیں؟ جب ہم خدا سے نظریں ہٹا کر اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو دیکھنے لگتے ہیں, اپنے فن کو دیکھنے لگتے ہیں, اپنی خوبصورتی کو دیکھنے لگتے ہیں, اپنی دولت کو دیکھنے لگتے ہیں, اپنے اختیار کو, اپنے روب اور دبدبے کو دیکھنے لگتے ہیں, تو پھر غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں. اس کے ماتحت فوجی اسے سمجھاتے رہے, لیکن اسے کہا کہ نہیں, میں وقت کا بادشاہ ہوں, تمہیں میری بات ماننی ہوگی, جاؤ جا کے مردم شماری کرو. اور وہ مردم شماری کر لی انہوں نے کہ جی اتنے لاکھ ہمارے پاس سپاہی ہیں, یہ سب کچھ اسے بتا دیا. لیکن ہوا کیا؟ خدا کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا, اور پھر داؤد معافی مانگنے لگا. لیکن داؤد کی اس غلطی سے ہزاروں بنی اسرائیل مارے گئے. میرے عزیز بہنوں اور بھائی, ہم اپنی زندگی میں آج درست فیصلے کر رہے ہیں یا غلط فیصلے کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. پہلی چیز میں نے بتائی کہ خدا ہمیں موقع دیتا ہے, اپرچونٹی دیتا ہے. اگر آپ ایک موقع اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھے ہیں تو خدا ان سے معافی مانگیں, خدا دوبارہ بھی موقع دے گا. بہت سے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں, انہیں انجیل کا پیغام سناتے ہیں, انہیں نجات کی بابت بتاتے ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کر مسیح کے پاس آ جائیں, تو وہ بس ہمارا منہ ہی تکتے رہتے ہیں. یہ اپرچونٹی ہے جو خدا انہیں دیتا ہے. آپ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں, وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یسوع کا پتہ ہی کوئی نہیں, انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں یسوع کے بارے میں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع کون ہے. دنیا کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر انجیل بین ہے, وہاں پر بائبل مقدس کو نہیں لے جایا جا سکتا, کوئی شخص اسے وہاں پریچ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے اور آپ کو ہر روز موقع ملتا ہے کہ نہ صرف ہم بائبل مقدس کو پڑھ سکتے ہیں, ہم بائبل مقدس کو سن سکتے ہیں, اس پر غور کر سکتے ہیں, اس کے اندر کیا کچھ خدا نے لکھا ہے, ہم اس سے برکات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان تمام اپرچونٹیز کو اویل نہیں کر رہے, بلکہ ہم اسے مس کر رہے ہیں. اپرچونٹی آپ کو ضرور ملے گی, لیکن اس کے بعد وہ وقت ہے جس پر خدا آپ کو بلیس کرے. ضروری نہیں ہے کہ آج آپ توبہ کرنے اور آج سے ہی سب کچھ سیدھا ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے سب کچھ الٹا ہو جائے, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میری منزل ٹھیک ہے, تو پھر راستے میں جتنی بھی کٹھنائیاں آئیں, مشکلات آئیں, اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پہ پہنچ ہی جانا ہے. خوف اس وقت آئے گا, ڈر اس وقت لگے گا جب آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. تو اگر صحیح رخ پہ آگے بڑھ رہے ہیں, صحیح رخ میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو پھر پریشانی کوئی نہیں. پھر چاہے کیسے بھی حالات ہوں, یہ آندھیاں اور یہ ظلمتیں, قاضی صاحب نے گیت لکھا, سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے. شیطان بھرپور کوشش کرے گا, بھرپور وار کرے گا کہ وہ مجھے اور آپ کو روکے, لیکن ہم نے وقت کا انتظار کرنا. میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھی ایک مشکل کام ہے, خدا کا انتظار کرنا. یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہا ہے وہی خدا کے وقت کا انتظار کر پاتا ہے. باقی جلد بازی میں کوئی الٹا سیدھا کام کر لیتے ہیں اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم وقت کا انتظار کریں. اگر آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا, نو پرابلم, آپ انتظار کریں, خدا کوئی اچھا رشتہ مہیا کرے گا. اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے, خدا ضرور اولاد دے گا. میں اپنے ماں باپ کی شادی کے 11ویں سال میں پیدا ہوا. 10 سال میری ماں نے انتظار کیا, 10 سال میری ماں نے دعائیں کی ہیں, روزے رکھے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے خاک چھانی. لیکن ان کی شادی کے 11ویں سال میں پیدا ہوا تھا. جو انتظار کرتے ہیں خدا انہیں زور بخشتا ہے, جو انتظار کرتے ہیں خدا ان کی مراد کو پورا کرتا ہے. خدا ہمیں موقع دیتا ہے, جب ہم اس موقع کو اویل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بے صبرا نہیں ہونا. داؤد کہتا ہے, میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری, تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. جب ہم انتظار کرتے ہیں صبر کے ساتھ تو خدا ہمیں بلیس کرتا ہے, خدا ہمیں برکت دیتا ہے, خدا ہمیں بڑھاتا ہے. آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہے, اور جو لوگ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں انہیں پتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے, خدا کبھی لیٹ نہیں ہوتا. یہ تجربے کی بات, آپ کبھی یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ خدا لیٹ ہوا ہے. خدا ہمیشہ آن ٹائم ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے, لیکن وہ دیر نہیں ہوتی. کہنے لگے میں ختم ہو گئی, جاؤ, جا کے یسوع وہیں تھا,
یسوع چاہتا تو میں ختم ہونے سے پہلے میں بنا سکتا تھا. یسوع کو تو پتا تھا کہ یہ ختم ہونی ہے اور ضرورت پڑے گی. وہ پہلے ہی کہتا کہ مٹکوں کو پانی سے بھر دو, لیکن وہ بیٹھا رہا خاموشی. میں ختم ہو گئی, وبیلا مچ گیا, ہبڑ دبڑ پڑ گئی, بھاگو دوڑو. کئی لوگوں کو انہوں نے شاید بھیجا ہو کہ جا کے میں لے کے آؤ. یسوع وہی ہے. تو خداوند کی جو ماں ہے وہ وہاں پر آئی. قدسہ مریم نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس میں ختم ہو گئی. یسوع نے کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا. ان لوگوں کے لیے لیٹ تھی لیکن خدا کے لیے لیٹ نہیں تھی. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ اب مٹکوں کو پانی سے بھر دو. مٹکے بھر دیے. کچھ بھی کوئی ایسا ایکسٹرا کام نہیں کیا گیا, عجیب کام نہیں ہے. پانی سے بھرا. شاگردوں کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, استاد ایسے تو نہیں کہہ رہا. اور جب بھر دیا اور پھر کہا کہ جاؤ اب میرے مجلس کے پاس لے جاؤ اور اسے جا کے چیک کراؤ. اور جب میرے مجلس سے چکھا تو وہ کہنے لگا دلہے سے, استاد جی ہے تسی مال کتوں کڈیا ہے کتنے پہلے کیوں نہیں دیتا تسی. بہترین میں خدا وقت پر دیتا ہے اور بہترین چیز دیتا ہے, لیکن ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, اب کیا بنے گا, اب کیا بنے گا, ہم تو مر گئے لوگ. دنیا کے اندر 98% ایسی پریشانیاں ہیں جو اصل میں پریشانیاں ہیں ہی, جن کو ہم پریشانی سمجھتے ہیں. میں جب پیدا نہیں ہوا تھا تو میری ماں پریشان تھی کہ میرے پاس اولاد کوئی نہیں. جب میں پیدا ہو گیا تو اس کے بعد میرے خرچے کی مصیبت پڑ گئی کہ جی انہوں نے کپڑے کتوں آن گے, کیونکہ میرے والد کی کمائی بڑی کم تھی. کپڑے کہاں سے آئیں گے, اس کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا. جب بڑا ہوا اسکول جانے لگا, فکر کرتی رہی میری ماں, لیکن سب کچھ ہوتا گیا. بڑا ہو گیا, 9ویں 10ویں میں چلا گیا. فکریں ہی ہم کرتے رہتے ہیں لیکن کام تو سارے ہوتے جاتے ہیں. تو پھر کیا فکر کرنے کا کوئی فائدہ ہے, مجھے بتائیں. کچھ بھی نہیں. فکر کرنے کا فائدہ ہے ہی کوئی. ہمیں اپنی فکریں خداوند پر ڈال کر ایک کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنی تمام ضرورتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. فارغ نہ بیٹھے. یہ نہیں کہ خدا پر ڈال کے تو بس کہنے سی خدا تے پاتا ہوں لیا ہوتے ذرا نویں فلم جڑی آئی ہے لے آؤ, ہاں ذرا سپیکر بھی نال دے کو پھڑ لیں, ذرا وہ ووفر لگے, بیس آتی ذرا. خدا پہ ڈال کے تو خود ایزی ہو جائیں کہ بھی اب خدا سب کچھ کرے گا اور ہم عیش و عشرت میں پڑ گئے. ایسا نہیں. اپنی فکریں خدا کو دیں اور ان چیزوں کے لیے جن کی ہمیں ضرورت ہے گھٹنے ٹیک کر خدا ان کی ضرور دعا کرنی شروع کرتے ہیں, اور خدا عجیب و غریب کام کرنے شروع کر دے گا. خدا ہمیں ہر روز اپرچونٹیز دیتا ہے. آپ آج گھر جب جائیں, رات کو جب آپ لیٹیں, لیٹنے سے پہلے بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ انہیں رات کو اتنی جلدی نیند نہیں آتی. کچھ لوگوں کو تو فوراً ہی آ جاتی ہے, جیسے ہی لیٹتے ہیں تو آ جاتی, لیکن کچھ لوگ ایسے کہ جو تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پانی پیتے ہیں. تو ان کے پاس وقت ہے کہ وہ سوچیں کہ کتنے موقع مجھے ملتے ہیں جن کو میں ضائع کرتا ہوں یا کرتی ہوں, جن میں خدا کے نام کو جلال دے سکتا ہوں. میں جب اپنے آفس میں تھا تو جس پلازے میں کام کرتا تھا وہاں پر میں واحد کرسچن تھا. 134 دفاتر اور دکانیں تھیں وہاں پر, اور وہاں پر میں اکیلا کرسچن تھا. اور خداوند نے مجھے یہ اپرچونٹی دی تھی کہ میں ایک ایسے بندے کے پاس کام کر رہا تھا جو مذہبی بندہ نہیں تھا. مذہبی سے مراد یہ کہ وہ مسلم آدمی تھا, وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا, وہ قرآن پہ بلیو بھی کرتا تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس نے کبھی مجھے روکا نہیں کہ بھئی آپ کیوں یہاں پہ بائبل پڑھ رہے ہیں. مجھے جب یہ موقع ملا تو میں نے اس کو بھرپور اویل کیا. میں صبح پہ شام وہاں پہ بائبل ہی پڑھتا رہتا تھا. اگر وہ مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کہتے تھے میں جا کے کر رہا تھا. ریزن یہ تھی کہ خدا میری سپورٹ کر رہا تھا, خدا میری سپورٹ میں کھڑا تھا وہاں. میں اس موقع کو اویل کر رہا تھا جو خدا نے مجھے اپنا کلام پڑھنے کے لیے. اور آپ بلیو کریں کہ میں نے اس ٹائم میں ایک مہینے کے اندر 2 دفعہ بائبل مقدس کو پڑھا ہے. ڈیلی 150 200 ابواب پڑھے. صبح 9 بجے میرا آفس لگتا تھا, میں 6 بجے پہنچ جاتا. وہاں پہ بڑی اچھی کرسی تھی, بڑا اچھا میز تھا, اس پہ میں بائبل رکھتا تھا. 3 گھنٹے صبح پڑھتا. پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم ڈرائی پورٹ پہ ہمیں شام ہو جائے گی, 5 بج جائیں گے, تو آپ جو کام آپ نے کرنے آپ کر لو, اس کے بعد آپ فری اور آپ آفس بند کر کے چلے جانا. میں رات کو 9 بجے تک بیٹھا رہتا تھا اور پڑھتا ہی رہتا. اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میری زندگی میں بہت سی ایسی آسانیاں خدا نے پیدا کی, کیونکہ میں نے خدا کے کلام سے محبت کی. اور یہ صرف مجھ سے نہیں ہو سکا, یہ خدا کا فضل تھا. اور اس کلام نے میری شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالا. مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. وہاں پر جتنے بھی لڑکے تھے وہ سب بیزار تھے نوکری سے. وہ کہتے تھے کیا مصیبت ہے جی, مالک جڑا سویرے سویرے آ جاتا ہے تنگ کر دا. میں نے کبھی نہیں یہ کہا, کیونکہ میں نے بائبل مقدس میں پڑھا تھا کہ میں نے اپنے مالک کی اس طرح سے خدمت کرنی جیسے خدا کی. دیکھیں یہ حکمت کی بات ہے, جیسے جیسے ہم خدا کا کلام پڑھیں گے ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ذرا سمجھائیں ہمیں. ہم کہتے ہیں جی آپ بائبل مقدس پڑھیں, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ میں نے اپنے باس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا. میں نے تابع داری کے ساتھ بغیر اپنے کئی نمبر ٹانگتے ہیں. آپ کو پتا نمبر ٹانگنا الگ بات ہے. نمبر ٹانگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ دل سے وہ کام کرنا نہیں چاہتے, لیکن اپنے باس کو یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی میں آپ کا کتنا خیر خواہ ہوں. میں نمبر نہیں ٹانگ رہا تھا, میں دل کے ساتھ اس کی خدمت کر رہا تھا. اور اس چیز کو وہ بھانپ گیا کہ نہ تو یہ بے ایمان ہے, نہ یہ کسی قسم کے پیسے کا ہیر پھیر کرتا ہے, ایمانداری سے ہر ایک چیز مجھے بتا دیتا ہے. اور وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرنے لگا, اتنا ٹرسٹ کرنے لگا کہ اس نے اعلانیہ یہ بات کہنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ جی یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا ملازم نہیں, یہ میرا بیٹا ہے. اور اس نے میری اتنی سپورٹ کی کہ اس نے مجھے میٹرک سے اٹھا کے مجھے ایم اے کروا دیا. دیکھیں میں نے خدا کے ایک حکم کو پکڑا ہے.
اور اس کو میں نے فالو کیا ہے. اور خدا نے کتنے راستے, خدا نے اتنا مہربان کر دیا اس شخص کو مجھ پہ کہ اس نے تعلیم کے دروازے میرے لیے کھول دی. آمین. پھر اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ میں نے تابعداری کرنی, اور میں تابعداری سے چلتا رہا. بہت کچھ جو کچھ بائبل مقدس میں نے پڑھا, میں نے کوشش کی, خدا سے فضل مانگا کہ خدا میں سے اپنی زندگی میں قبول کر سکوں. اور جیسے جیسے میں ان چیزوں کو اوبے کرتا رہا, جو موقع خدا نے مجھے دیے میں نے انہیں ان موقعوں کو اویل کیا, اپنی زندگی میں ان کو پکڑ لیا, اور ان موقعوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے وقت کا بھی انتظار کیا. میں نے 2002 میں دینا کرن کو میل کی تھی. اس وقت دینا کرن زندہ تھا انڈیا میں, ایک خوبصورت خادم خدا کی خدمت کرتا رہا ہے, خوبصورت خدمت اس نے کی. تو میں نے 2002 میں اسے میل کی. میں نے کہا سر میں جاب چھوڑنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں فل ٹائم خدمت کروں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں جاب کو چھوڑ دوں. میں نے انتظار کیا کہ وہ دوسرے تیسرے دن میل کا جواب دیتا ہے. تو اس نے مجھے میل کا جواب دیا. اس نے کہا کہ بردر میں نے دعا کی ہے اور خداوند کا ابھی یہ منصوبہ نہیں ہے کہ آپ جاب چھوڑیں, آپ جاب کریں اور جاب کے ساتھ خدمت کو جاری رکھیں, خدا مناسب وقت پر آپ کو بلائے گا. 2002 کے بعد میں نے اس سے میل نہیں کی, لیکن 2009 تک مجھے انتظار کرنا پڑا. 2009 میں نے فل ٹائم خدمت کا آغاز کر دیا. حالات ایسے بن گئے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اب خدا چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ دوں, لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ مناسب وقت ہے. خدا نے مجھے موقع مہیا کیا کہ میں نکل جاؤں یہاں سے. اگر میں نہ نکلتا تو پھنسا ہی رہتا وہاں. لیکن میں نے اپنی کتابیں سمیٹی, 2-4 کارٹن بھرے جو کتابوں کے تھے, اور میں وہاں سے نکلا اور خدمت میں آ گیا. اور خدا میری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی کہ اگر اس شخص نے مجھے کہا کہ جی ابھی نوکری کرنی, میں ابھی نوکری کرا, میں خدمت کراں گا خدا. اگر ہم خدا کا کام بھی کرنے کے لیے نکلے ہیں اور خدا کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں تو خدا اس میں ہماری سپورٹ نہیں کرے گا. کئی لوگ توبہ کرواتے ہیں جان بوجھ کے زبردستی, اس میں ڈھیٹ کرتے ہیں لوگوں کو جا کے ان کے گھروں میں, تھوڑا سا کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں, دعا کرنی شروع کرتے ہیں. کہندا تسی شیطانوں تانوں ہو جاتا بھی عقل نہیں آئی. کام خدا کے کر رہے ہیں لیکن بدتمیزی سے کر رہے ہیں, بے عقلی سے کر رہے ہیں. اس میں کوئی بلیسنگ ہوگی خدا کی؟ کبھی بھی نہیں. اس سے ان کی زندگیاں تبدیل ہونے کے بجائے وہ اور ڈھیٹ ہو جائیں گے, وہ اور خدا سے دور چلے جائیں گے. تو حکمت سے ہم نے خدا کی خدمت کرنی ہے. ان موقعوں کو جو خدا ہمیں دیتا ہے اپنی زندگی میں مس نہیں کرنا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر دن جو آپ کو ملتا ہے ایک موقع ہے. جو 24 گھنٹے خدا ہر روز آپ کو دیتا ہے, یہ ایک ایسا بینک ہے جو آپ کو فری میں اتنے سیکنڈز, اتنے منٹ آپ کو ملتے ہیں روز. آپ اس میں کیا کرتے ہیں, میں اس میں کیا کرتا ہوں, ہم اس میں کیا کرتے ہیں, اس کے جواب دیں. میں یہ وہ موقع ہی تو ہیں جو خدا میں دے رہا ہے, لیکن ہم کس طرح سے سارے دن کو گزار دیتے ہیں. اور پھر شام ہو جاتی, رات ہوتی ہے, بس پھر سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے وہی روٹین. ہم کب خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر موقع دیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں بلیس کر سکے؟ کب ہم خدا کے وقت کا انتظار کریں گے؟ یا ہم جلد بازی میں اپنی مرضی کرتے رہیں گے اور غلط کام کرتے جائیں گے اور نقصانات اٹھاتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے؟ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انہیں دولت مند ہونے کی بڑی جلدی, اور وہ ہر شخص کو ہی ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ بس وہ راتوں رات ہی کہیں دولت مند ہو جائے. دولت کی جو خواہش ہے یہ بری چیز نہیں, لیکن دولت کو خدا سے زیادہ چاہنا اور خدا کو ایک طرف کر کے بس دولت کے پیچھے بھاگتے رہنا, ہوتا کیا ہے لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے دولت حاصل کر بھی لی. آخری بات اس پہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ زندگی فیصلوں کا تسلسل, جتنے اچھے فیصلے کریں گے اتنی اچھی زندگی گزرے گی, جتنے غلط فیصلے کریں گے, اور اچھے فیصلے خدا کے بغیر نہیں ہو سکتے, یہ بات طے ہے. اگر خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو ہم غلط ہی فیصلے کریں گے, ہم سے اچھے فیصلوں کی توقع ہو ہی نہیں سکتی. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا کے ساتھ چلیں, خدا کے ساتھ وقت گزاریں, خدا کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں. تو خدا سے کہیں کہ خداوند جو کچھ اب تک میں کر چکا ہوں اس کو تو میں واپس نہیں لا سکتا, لیکن جو کچھ اب میرے پاس باقی بچا ہے. بچہ تھا وہ جنگل میں گیا, اور جنگل میں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر درخت کے نیچے کچھ رنگین پتھر پڑے. وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے. وہ چھوٹا بچہ تھا, اس کو سمجھ نہیں تھی. اس نے وہ پتھر اپنی جیبوں میں بھر لی, اور جب وہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ طوطا بیٹھا ہوا ہے. اس نے پتھر نکالے اور طوطے کو مارنے شروع کر دیے. طوطے کو اس نے اڑا دیا. آگے گیا تو کوئی کوا نظر آ گیا, کوئی تیتر بٹیر نظر آ گئے, وہ ان کو مارتا رہا, شرارت کرتا رہا. لیکن جب وہ گھر پہنچا تو اس کی جیب میں تھوڑے سے ہی پتھر باقی بچے تھے. تو اس نے نکال کے اس کو اپنے میز پہ رکھا ان پتھروں کو. تو اس کے باپ کا ایک دوست جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا تھا پتھروں کے متعلق, اس نے دیکھا, اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا انکل جی میں جنگل میں گیا تھا, کھیلتے ہوئے ذرا آگے چلا گیا تھا, تو وہاں پر مجھے کچھ پتھر ملے تھے, میں نے یہ اٹھا لیے. اس نے کہا بیٹا یہ پتھر نہیں ہے, یہ تو قیمتی ہیرے ہیں. تو بچہ رونے لگا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ بیٹا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے, تم رو کیوں رہے؟ اس نے کہا جی رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے ضائع کر دیے. مجھے اور آپ کو زندگی کے جو سال ملے ان میں سے بہت سے ہم نے ضائع کیے, لیکن جو تھوڑے سے بچے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ ہیرے آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ کی باقی کی جو زندگی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اسے کیسے گزاریں گے, ہم اسے کیسے گزاریں گے, فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اور آیت کو دوبارہ پڑھوں گا, ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت. آمین. خدا آپ کو برکت دے.